The Key to the Door. This message by Brother William Marion Branham, preached on 7th October 1962 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. दरवाजे की कुंजी। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 7 अक्टूबर 1962 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल, इंडियाना, यूएसए में दिया गया। टैबरनेकल में आना बड़े एजाज की बात है। मेरे लिए ये थोड़ा सा गैर मतवक्को था। मुझे मालूम था कि आज रात शायरबानी की इबादत है। मैं हमेशा इसे पसंद करता हूँ। अगर मैं यहाँ कहीं करीब होता हूँ तो मैं शायरबानी में आता हूँ, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि तमाम मसीहियों को शायरबानी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यसू ने फरमाया है, अगर तुम ये नहीं लेते तो तुम मेरे साथ शरीक नहीं हो। इसलिए ये बात मेरे लिए हमेशा बड़े शरफ की बात रही है कि टैबरनेकल में आऊँ। फिर आज रात भाई नेवल ने कहा है कि उनका गला थोड़ा सा ख़राब है और वो चाहते हैं कि मैं आज जमात को कलाम सुनाऊं। मैंने उनसे कहा, ऐसा करना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं ये ऐलान करना भी पसंद करूंगा कि कल रात आदमियों की मीटिंग होगी। ट्रस्टियों और कलीसिया के बिजनेसमैन की कल रात यानी पीर की रात को मीटिंग होगी, जिस तरह बाकायदा वो करते हैं। उन्होंने ठेकेदार के साथ फाइनल करना है। मेरा ख्याल है आप सबको मालूम है कि हमें कागजात मिल गए हैं और अब हम चर्च बिल्डिंग बना सकते हैं, और जैसे ही ये होता है तो हम गालिबन इस हफ्ते काम शुरू कर देंगे। जहाँ तक मुझे इल्म है चर्च इसी हफ्ते शुरू हो सकता है। उन्होंने यहाँ जेफरसनविल में हमें मना कर दिया था, लेकिन हम इंडियानापोलिस की स्टेट में गए और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। बस हम इसे बनाने जा रहे हैं और बस ये हो सकता है कि ये इसी हफ्ते शुरू हो जाए, लेकिन कल रात की मीटिंग के बाद मालूम हो जाएगा। और फिर अगर ये कल रात की मीटिंग के बाद इस हफ्ते शुरू नहीं करते हैं और अगर ठेकेदार किसी वजह से इस हफ्ते शुरू नहीं कर पाया तो वो आने वाले हफ्ते में शुरू कर देगा, और आने वाली हफ्ते की रात और अतवार की सुबह और अतवार की रात अगले हफ्ते में, अगर खुदावंद ने चाहा तो आने वाले हफ्ते और अतवार को मैं एक बार फिर से 3 इबादत रखना चाहूँगा, जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले किया था। और फिर इसके बाद ये हफ्ते की रात और फिर अतवार की सुबह और अतवार की रात होगी, और ये आने वाले हफ्ते इस महीने की 13 और 14 तारीख होगी। और फिर मैं और कुछ भाई कोलोराडो में कुछ वक्त के लिए शिकार करने जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तब तक चर्च भी पूरा बन जाएगा, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं इबादत लेना चाहता हूँ। हो सकता है पूरा हफ्ता लग जाए। इससे पहले कि मैं इबादत के लिए दोबारा बाहर जाऊँ, मैं मुकाशफा की 7 मोहरों को लेना चाहता हूँ, बिल्कुल जैसे हमने 7 कलीसियाई ज़मानों को बयान किया था। अब इसके बाद 7 मोहरों को बयान करना है, और गालिबन आने वाले 2 या 3 हफ्तों में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिनको उन्होंने काम दिया है वो कह रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं। वो 10 या 15 दिनों में या कुछ ज़्यादा दिनों में चर्च को बना सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ बैठने के लिए दुगना या 3 गुना या इससे भी ज़्यादा लोगों के लिए जगह होगी, और यही वजह थी कि मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते और अतवार को यहाँ बहुत भीड़ थी, आपको मालूम है, और यहाँ आने के लिए दोपहर 2 बजे से बाहर रुके हुए थे। इससे पहले कि टैबरनेकल को भरने के लिए चर्च का दरवाज़ा खोला जाता, और अगली सुबह 5 बजे एक नर्स जो मेरे घर से अगले घर में रहती है मेरे पास आई और कहा, सुबह 5 बजे से लोग टैबरनेकल की चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। बस देखें, फिर जो लोग
بعد میں آتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے اور لوگ راستوں میں پھنس جاتے ہیں اور پوری طرح سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں عورتوں کو وہاں کھڑا دیکھتا ہوں اور اس طرح پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور لوگوں کا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور کچھ مرد اپنی کرسیاں خواتین کو بیٹھنے کے لیے دے دیتے ہیں اور خود کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں بھی درد کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی تو ہے جو انہیں اپنی کرسی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ قابل رحم ہے، اور مائیں بیمار بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ برا لگتا ہے۔ اس لیے ہم اس عمارت کو ختم کر کے ایک بڑا ٹیبرنیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اچھی جگہ ہوگی، اور کبھی کبھی بچے پریشان کرتے ہیں اور چھوٹے بچے روتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے ایک کمرہ ہوگا، اور میں وہاں جا کر اس کمرے میں عبادت کو دیکھ اور سن سکیں گی، اور سنڈے اسکول کے لیے بھی کمرے ہوں گے، اور سب کچھ ترتیب سے ہوگا جیسے ہونا چاہیے، اور اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آنے والے ہفتوں میں یہ ہو جائے گا۔ آپ سب نے اس پر 100% ووٹ دیا ہے، اس لیے ہم نے ٹھیک یہ طے کر لیا ہے، سمجھے؟ چرچ خود مختار ہے، اور چرچ جب کہہ دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ٹرسٹی یا کوئی اور ٹرسٹی کا ایک ووٹ ہوتا ہے، پاسٹر کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، یہ چرچ ہے، اور یہ چرچ کی ڈیموکریسی ہے، یہ چرچ کی خود مختاری ہے۔ پورا چرچ جب متفق ہوتا ہے تو بات طے ہو جاتی ہے، اور ہم اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بشپ یا ناظم یا نگران یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے جو ہمیں یہ یا وہ یا دوسری باتیں بتائے۔ یہ تو پاک روح ہے جو کلیسیا میں بولتا ہے۔ مجھے یہ اصول پسند ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور میں نے پوچھا، کیا آپ سب رکنا چاہیں گے جب تک ہم اس ٹیبرنیکل کو ایک بڑی چرچ بلڈنگ نہیں بنا لیتے ہیں؟ یہ ٹرسٹی بورڈ پر منحصر تھا، اور ٹرسٹیوں کی طرف سے یہ ابھی تک طے نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا ایک اوورسیر ہونے کے ناطے سے میں کلیسیا سے بات کروں۔ اس لیے میں نے کہا اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم چرچ کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں اور اس سے بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمارے پاس تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا اب ہم ٹھیک اسے ابھی کر سکتے ہیں یا مزید پیسے جمع کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس اتنے پیسے نہ ہو جائیں کہ پورے چرچ کو نیا بنا لیں یا کوئی اور جگہ لے لیں۔ اور ہم نے اس بات کے لیے کلیسیا کا ووٹ لیا، اور اس پر متفقہ طور پر ووٹ دیے گئے کہ چرچ کو ابھی ہی بنانا ہے اور چرچ کو ٹھیک ابھی ہی بڑا کرنا ہے، اور ہم اس بات پر قائم ہیں۔ اور یہاں جیفرسن ویل میں جو بورڈ ہے وہ ہم سے مکر گئے، کہا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں سے انڈین ایپلس میں چلے گئے اور اسٹیٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا، اور پھر انہوں نے ہمیں واپس لکھ کر بھیجا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسے بنانے کا حق موجود ہے، اس لیے اب اس کے ساتھ شہر کا کوئی لین دین نہیں ہے، اس کا تعلق اسٹیٹ سے ہے۔ بس ہمارے پاس اجازت نامہ موجود ہے، اور وہ ہم نے ٹھیک اب ٹھیکیدار کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ کسی بھی وقت کام شروع کر سکتے ہیں۔ کل رات اگر ٹھیکیدار کہتا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کام شروع کرنا چاہتا ہے تو پھر میں عبادات نہیں لوں گا جب تک 7 مہروں کا وقت نہیں آ جاتا ہے، اور اگر ٹھیکیدار اگلے ہفتے شروع نہ کر سکا تو پھر آنے والے اتوار ہفتے اور اتوار کو جانے سے پہلے میں عبادات لوں گا۔ اور پھر میں اس اتوار کو اسے لینے والا تھا، اور جب دیکھا کہ شاعر بانی ہے تو پھر میں نے اس اتوار کو اسے نہیں لیا،
کیونکہ ایسی بھیڑ میں آپ آسانی سے عشاء بانی نہیں لے سکتے ہیں، اور پھر جب ہمارے پاس بڑا چرچ ہوگا تو ہم آسانی سے عشاء بانی لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک شہزادہ آنے والا ہے۔ دیکھیں میرا کیا مطلب ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ اس کا جنم ہیکرسن فیملی میں ہوا تھا۔ اب ہماری بہن جو پیانو بجاتی ہیں وہ آئیں اور پیانو پر سر دیں کہ انہیں اندر لے آؤ، اور اگر آپ چاہیں تو اسی قسم کا کوئی اور گیت بھی بجا سکتی ہیں۔ یہ پیارا چھوٹا سا خوبصورت ساتھی ہیکرسن فیملی میں ہے جس کا ہمیں کافی عرصے سے انتظار تھا، وہ آ گیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو واقعی ہیکرسن کے لیے نایاب گوہر ہے، اور وہ ہم سب کے لیے ایک گوہر نایاب ہے، اور ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہ واقعی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم ان کی فیملی میں پیدا ہونے والے چھوٹے سے بچے کے لیے شکر گزار ہیں جو پوری طرح اس خاندان میں ایک انقلاب کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور کیا اب یہ ماں اور باپ اس بچے کو مخصوص کرانے کے لیے یہاں لائیں گے؟ اب دیکھیں کلام کہتا ہے پھر وہ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو برکت دے۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ بچوں کا بپتسمہ ہوتا ہے، اور دیکھیں یہ بچوں کو لیتے ہیں اور ان کو غوطے کا بپتسمہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بائبل میں یہ طریقہ کہیں بھی نہیں پاتے ہیں جہاں انہوں نے کبھی کسی بالغ پر بھی چھڑکاؤ کیا ہو۔ بچوں کی بات تو چھوڑ دیں، اور بپتسمہ تو ایک اقرار ہے کہ فضل نے آپ کے اندر کوئی کام کیا ہے، اور چھوٹے بچوں کو گناہ کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب یسوع صلیب پر ہوا تو اس نے جہان کے گناہوں کو دور کر دیا، اور جب ایک بچہ ایک انسان بن جاتا ہے اور اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو بچوں کے اپنے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں یسوع مسیح کا لہو گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک بچہ گناہ میں جنم لیتا ہے اور بدی میں صورت پکڑتا ہے اور دنیا میں آ کر جھوٹ بولتا ہے، اس لیے بچے فطرتی طور پر گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا لہو اس کے لیے کفارہ دیتا ہے۔ لیکن جب بچہ احتساب کی عمر یا اچھائی برائی کی تمیز تک پہنچتا ہے تو پھر اسے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ گناہ وہ گناہ ہے جس میں اس نے جنم لیا تھا، جو کہ بنی نوع انسان کا گناہ ہے، اور اب یہی وہ گناہ ہے جو آدم اور حوا نے کیا تھا، اور یہ گناہ خدا نے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ بسم کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اس بچے کے پاس توبہ کرنے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ گناہ نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے، سمجھے؟ اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر یہ بپتسمہ لینے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اسے غوطے کا بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک ہمیں بائبل کی ہدایات پر چلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں برکت دے۔ آج رات یہ پیارے والدین اپنے چھوٹے بچے کو مخصوصیت کے لیے میرے اور پاسٹر کے پاس لائے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اسے مسیح کے نمائندے کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور نمائندے اسے مسیح کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ پھر ایمان کے وسیلے ہم بچے کو خدا کے لیے لیتے ہیں تاکہ یہاں لانے کے لیے شکر گزاری کریں اور خدا سے اس کے لیے برکت مانگیں، اور اسے ہم بچوں کی مخصوصیت کہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میری ایک بیٹی آج رات جلال میں ہے، اسے اس مذبح پر خداوند کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ آج رات میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ابھی تک بپتسمہ نہیں ہوا ہے۔ ایک
11 سال کی ہے سارا، جسے میں آج بپتسمے کے لیے لے کر جاؤں گا، اور جوزف 7 سال کا ہے اور ابھی بہت چھوٹا ہے، اور جب تک وہ اس کی خواہش نہیں کرتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں جب خدا اس کے دل میں ڈالے گا پھر میں اسے بپتسمہ دوں گا۔ لیکن بچوں کو میں بس خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہوں، کیونکہ کلام اس کے متعلق اس طرح سکھاتا ہے۔ بھائی نیول، کیا آپ اس پیارے بچے کے لیے میرے پاس آئیں گے؟ میں ڈر گیا تھا۔ کیا یہ ہولن ہے؟ ہولن؟ جی ہاں، ہولن جونیئر ہے، اسٹیفن ہولن۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے۔ میں سمجھا یہ سو رہا ہے۔ یہ ہیکرسن کی فطرت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے ایک دن دیکھا اور کہا یہ شہزادہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور بے شک اس کے لیے یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن دیکھیں آپ اس سے بطور شہزادہ بات کریں۔ آپ کیسے ہیں؟ خیر، مجھے معلوم ہے کسی بھی اچھی ماں کے لیے یہ ایک خزانہ ہے۔ کیا آپ اس طرح نہیں سوچتے ہیں؟ یہ بہت پیارا ہے۔ اور اب بھائی ہیکرسن اور بہن ہیکرسن، میں مسیح کا خادم اور ایک پاسٹر ہوتے ہوئے اس بچے کو ایمان سے لیتا ہوں اور یسوع مسیح کی باہوں میں دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی یہی تمنا تھی کہ یہ اس کی باہوں میں ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں جبکہ میں نے اور پاسٹر نے اپنے ہاتھ اس بچے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، بائبل میں وہ اپنے بچے تیرے پاس لائے تاکہ تو ان پر اپنے ہاتھ رکھے اور انہیں برکت دے، اور انہیں سچ مچ خداوند برکت ملی تھی، اور اب تیرے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے جیسے تو نے کیا تھا اسی کو دیکھتے ہیں خداوند، اور بائبل کو پڑھتے ہوئے اسی نمونے کی پیروی کرتے ہیں جیسے تو نے کیا تھا۔ اور یہ باپ اور یہ ماں، بھائی اور بہن ہیکرسن یہاں ٹیبرنیکل میں ہمارے معزز مومنین ہیں، اور اس چھوٹی سی خوشی کو لے کر آئے ہیں جو تو نے ان کی دیکھ بھال میں رکھی ہے۔ خداوند، یہ تیری طرف سے آیا ہے، تو نے یہ بچہ انہیں دیا ہے، اور اب یہ اس چھوٹی زندگی کو تیری خدمت کے لیے سونپنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس بچے کو برکت دے، اور تو اس بچے کو لمبی زندگی دے، اور اگر ممکن ہو سکے تو یہ خداوند کی آمد کو دیکھے۔ میری دعا ہے جہاں کہیں بھی یہ ہو تو اسے برکت دینا، ہونے دے کہ یہ مسیحی گھرانے میں پرورش پائے جہاں اس نے جنم لیا ہے۔ کاش یہ اس گھر میں سدا رہے۔ کاش ماں باپ اس بچے کو پلپٹ پر دیکھ پائیں اور ممکن ہو تو انجیل کی منادی کرے۔ اے باپ، کاش یہ اسے اسی طرح دیکھیں کہ یہ وائٹ ہاؤس میں تخت پر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ یہ تیرے خادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی مخصوص ہو اور خدا کے کام کے لیے خرچ ہو۔ اب اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس بچے کو برکت دے اور خدا کا فضل اس پر رہے، اور یہ اپنی زندگی میں صحت مند اور خوشحال رہے۔ اور ہم پھر سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ماں باپ اسے ترقی یافتہ دیکھیں، تو اسے برکت دے، اور ہم اسے تیرے نام میں برکت دیتے ہیں۔ اور اب چھوٹے اسٹیفن ہالن کو میں یسوع مسیح کو سونپ دیتا ہوں تاکہ جو برکات ہم نے اس کے لیے مانگی ہیں وہ اس پر نازل ہوں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی صحت مند اور مضبوط ہو اور خدا کے جلال کے لیے یہ زندہ رہے۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بہت پیارا بچہ ہے۔ جہاں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اس سرزمین میں جہاں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اس سرزمین میں جہاں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کیا یہ شاندار نہیں ہوگا؟ جو چھوٹے ہیں وہ جوان ہو جائیں گے، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گے۔ اب کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ اور ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی دکھی نہیں ہوں گے، اور کبھی نہیں مریں گے۔
اب عبادات کا اعلان بائی نیول کر چکے ہیں، اور میں بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان عبادات کو بھولنا نہیں ہے جن عبادات کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ اور مسز فورڈ جو کافی سالوں سے چرچ میں آتی رہی ہیں، اور میں کچھ دن پہلے اسے اس کی بیٹی کے پاس لے کر گیا تھا، اور اس کی عمر 80 سال ہے، اور میرا خیال ہے کہ کل رات 8 بجے وہ خداوند کے پاس چلی گئی ہیں، اور میں نے اور پاسٹر نے چیپل کورٹس میں ان کے لیے بدھ کی عبادت رکھی ہے، اور یہ آنے والے بدھ کو 10:30 بجے ہوگی۔ مسز فورڈ، میرا خیال ہے میں ان کا نام بھول گیا ہوں، لیوی، مسز لیوی فورڈ، ہمارے لیورڈ فورڈ کی وہ ماں ہے جسے آپ میری کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بوائز کوٹ کا سوٹ بھی دینا تھا، اور مجھے صرف ایک بچا ہوا پائچہ ہی مل گیا تھا۔ دیکھیں، یہ اسی لڑکے کی ماں ہے۔ اور ایک دن میں اس بوڑھی خاتون کے ساتھ دعا کرنے گیا تھا، اور اب وہ خداوند یسوع سے ملنے چلی گئی ہیں۔ اب اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میرے پاس یہاں کچھ ہے جس کا اعلان میں عبادات کے لیے کر سکتا ہوں۔ اگر وہ آنے والے ہفتے میں آ جاتے ہیں تو میں نے انہیں پہلے ہی یہاں رکھ دیا ہے، کیونکہ کم از کم میں نے یہ پہلے ہی سوچ لیا تھا جس کے بارے میں آنے والی عبادات میں بولنے جا رہا تھا، جو کہ آنے والے ہفتے میں ہونی ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے اسے کتاب میں رکھ دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ کہاں ہے۔ جی ہاں، یہ یہاں ہے۔ خداوند کی مرضی ہوئی تو میں اس ہفتے کی رات کو اس بات پر بولنا چاہوں گا، کیوں ایک آدمی دوسرے کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اور اتوار کی صبح میں اس عنوان پر منادی کروں گا، قد و قامت کا تکمیل پانا۔ اور اتوار کی رات کو میرا عنوان ہوگا میرا رہنما۔ آنے والے اتوار کی رات کو میرا رہنما پر میں منادی کروں گا۔ اب اے خداوند ان باتوں کو برکت دے اور میری مدد کر، تاکہ میں یہ بیان کر سکوں، اور ان کا سیاق و سباق بخش دے تاکہ انہیں نمایاں کر پاؤں۔ اب آج رات ہم کچھ باتیں لیں گے اور جلدی سے بیان کریں گے۔ دیکھیں، میرے پاس ایک خط ہے جو ڈاک کے وسیلہ یہاں آیا ہے، اور بلی نے تھوڑی دیر پہلے اسے حاصل کیا ہے۔ یہ ان بھائیوں کی طرف سے ہے جو مشیگن میں ہیں، اور یہ منسٹریل ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے جن کے پاس بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، یہی چیز ہے جو باتوں میں شگاف ڈالتی ہے۔ دیکھیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ بھائی ہیں جن کو میں نے وہاں بھیجا ہے، اور وہ منادی کر رہے ہیں کہ آدمی اپنی بیویوں کو اور روحانی جیون ساتھی تلاش کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامل طور سے مبرہ ہوں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کی ایسی ہولناک باتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں، اور منسٹریل ایسوسی ایشن نے اس بات کی وجہ سے مجھے اس بارے میں خط لکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں میں نے انہیں وہاں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے کافی الجھن ہو گئی ہے۔ اور ان میں سے کچھ نبوت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آدمی اس بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے۔ اب کلیسیا کو معلوم ہے کہ ہم ایسی بیہودہ باتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی ہے، اور موت ہی انہیں الگ کر سکتی ہے۔ بس یہی بات ہے۔ ہم بیہودہ باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم جنسی تعلقات میں آزادی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایسی فضول باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہم مطلق طور پر بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، اور فقط بائبل پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی فوٹو کاپی کروں گا۔ اس خط کی کاپی کر کے میں اپنا جواب لکھوں گا اور اسے میگزین میں لگوا دوں گا، اور باقی سب کچھ بھی دیکھ لوں گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ان کے لیے جواب ہوگا۔ اب آج رات اس سے پہلے کہ ہم کلام کو کھولیں، ہم اپنے خداوند سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ،
ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے خداوند یسوع کے نام میں آتے ہیں۔ وہی ایک عظیم ہے جو جلال سے نیچے آ گیا تاکہ ہمارے لیے خدا کے بیش قیمت خزانے کو کھول دے۔ ہم کیسے عظیم یسوع کے لیے تیرا شکریہ ادا کریں جو خدا مجسم تھا اور ہمارے لیے انسان بن گیا، اور اس کے وسیلے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات ملی ہے اور ہم موت سے زندگی میں آ گئے ہیں کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ اس نے لکھا ہے جو اس نے کہا تھا، جو کوئی میرے کلام کو سنتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کے پاس ابدی زندگی ہے اور اس پر سزا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آج رات خداوند اپنے کلام کو برکت دے، اور یہاں ہم کچھ دیر میں عشائر بانی لینے جا رہے ہیں، اور مسیحی جو اس بادشاہی کے شہری ہیں کچھ ہی دیر میں مذبح کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اور پھر یہ وہاں اسے لیں گے جسے ہم عشائر بانی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا حصہ ہے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ تو ہمارے گناہوں کی خاطر موا ہے اور تیسرے دن پھر سے جی اٹھا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک تیری واپسی نہیں ہوتی، کیونکہ کلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، برے خیالوں سے ہمیں پاک کر اور اس سے بھی جو ہم نے تیری عظیم مرضی کے خلاف کیا ہے۔ اے باپ، ہمیں معاف کر دے اور آج رات ہم پر اپنا فضل کر دے۔ اب زندگی کی روٹی کو اپنے کلام میں سے ہمارے لیے توڑ، جبکہ ہم اسے پڑھتے اور اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم یہ خداوند یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک آیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ میں 20ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 20ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی تھی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اب میں جس بات پر بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوگی، اور اگر میں اس میں سے ایک عنوان لیتا ہوں یا اس سیاق و سباق سے جو عنوان میں اگلے 20 یا 25 منٹوں کے لیے لینا چاہتا ہوں، میں اس کو کہوں گا دروازے کی کنجی۔ اب میں اسے کنجیاں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پطرس کو بادشاہی کی کنجیاں دی گئی تھیں، لیکن میں اسے کہنا چاہتا ہوں دروازے کی کنجی، اور اس کے فوراً بعد میں عشائر بانی پر کچھ کہوں گا، اس سے پہلے کہ آج رات ہم اسے لیں۔ اب ایک کنجی کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہاں پڑھا ہے، میں نے دھیان دیا ہے کہ یہ فرشتہ جو آسمان سے اتر کر آیا ہے اس کے ہاتھ میں کنجی ہے۔ میرا خیال ہے یہ مکاشفہ 13 یا 19 ہے، جہاں ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور فرشتہ ہے جو کنجی کے ساتھ آتا ہے، اور ایک کنجی ہے، اور کنجی کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے جو کسی چیز کو کھولتی ہے، کسی بند چیز کو کھولتی ہے، یا اس چیز کو کھولتی ہے جو بند کی گئی ہوتی ہے، لیکن ایک کنجی کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، کئی قسم کی کنجیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مختلف قسم کی چابیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک کنجی گودام کے لیے ہوتی ہے، آپ کے گھر کی کنجی ہوتی ہے، اور آپ کی گاڑی کی کنجیاں ہوتی ہیں، اور ہم انہیں چابیاں کہتے ہیں، اور یہ کنجیاں ہیں، اور جتنی بار بھی چاہیں ان کی نقل تیار کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، گھروں کے لیے کبھی کبھی ایسی چابی بھی بنائی جاتی ہے جسے ہم اسکیلٹن کنجی کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک ایسی چابی ہوتی ہے جس میں کچھ ایسے لیور بنے ہوتے ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں اور تالے کو اس طرح گھما کر کھول دیتے ہیں، اور کسی بھی دروازے کو اس سے کھولا جا سکتا ہے۔ اسے اسکیلٹن کنجی کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چابیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس کے وسیلے ہمارے گھروں کو اور ہماری گاڑیوں کو کھولا جا سکتا ہے، اور اس کی نقل بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر یہ اور کوئی بھی کنجی خود دروازہ نہیں کھول سکتی جب تک
کوئی ہاتھ اسے استعمال نہ کرے، اور کنجی کو استعمال کرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ کنجی خود اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کچھ تو ہونا چاہیے جو چابی کو گھمائے۔ یہ اس مائکرو فون کی طرح ہے جس کے ذریعے میں بول رہا ہوں۔ یہ مائکرو فون خاموش ہوتا ہے جب تک کوئی اس میں بولتا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ بول نہیں سکتا ہے، اس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے جو اس کے وسیلے بولے۔ اس لیے یہ مائکرو فون نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو آواز ہوتی ہے جو اس کے پیچھے ہوتی ہے، جسے مائکرو فون ہوا کی لہروں پر منتقل کرتا ہے اور آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے۔ اب اسی طرح انجیل کی منادی میں ہوتا ہے۔ یہ ہم خود خادم نہیں ہیں، ہم انجیل نہیں ہیں، ہم تو بس منتقل کرنے والے ہیں جو خدا کی آواز کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آدمی سننے والوں کے لیے ذریعہ ہیں۔ ایک رویا بھی اسی طرح ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے اس وقت کلیسیا سے رویا کے متعلق کچھ بھی نہیں بولنا ہے، لیکن جب پاک روح مجھے رویا میں پہلے کچھ دکھاتا ہے، پھر میں اس رویا کو منتقل کرتا ہوں جس کے لیے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں نہیں ہوتا ہوں، یہ رویا میں نہیں ہوتا ہوں، میں نہیں ہوتا ہوں، یہ خدا ہوتا ہے جو مجھے رویا دیتا ہے، اور میں تو اسے منتقل کرنے والا ہوں تاکہ رویا کے پیغام کو لوگوں تک لے کر آؤں۔ اب ایک کنجی بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، دروازے کو کھولنے کے لیے کنجی ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جس چابی پر میں آج رات بولنے جا رہا ہوں، اس چابی کو پکڑنے کے لیے بس ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ ایمان کا ہاتھ ہے۔ بس ایک ہی ہاتھ اس کنجی کو تھام سکتا ہے، اور دوسرے ہاتھ دوسری چابیوں کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان والا ہاتھ چاہیے۔ اب جیسے ہم علم کی کنجی کو لیتے ہیں، دیکھیں ایک انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، اب اس کے لیے ایک چابی ہے۔ ایک انسان کو اسے لینا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے کھولے۔ اسے یہ کرنا پڑتا ہے کہ کتابوں کو لے اور ان میں سے سیکھے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو کوئی اسے سکھا نہیں سکتا ہے۔ استاد تعلیم دیتے ہیں، لیکن سیکھنا اسے خود پڑتا ہے، اور ایک ہی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے اس چابی کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ وہاں کچھ تو ہے جو کھلتا ہے یا اس پر ظاہر ہوتا ہے، وہ علم جسے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں لوگ موجود ہیں جو پیانو کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں یا میوزک کو، مگر یہ نہیں جانتے اسے کیسے بجانا ہے، لیکن یہ استاد کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ انہیں ایک سبق کے بعد دوسرا سبق سکھاتا ہے، لیکن یہ اسے کبھی سیکھ نہیں سکتے ہیں جب تک یہ اس کے بھید کی چابی کو حاصل نہ کر لیں کہ کیسے سر، تال اور آواز ملتے ہیں۔ اس کے لیے چابی درکار ہوتی ہے۔ اور ریاضی، یہاں ریاضی کی بھی ایک کنجی ہے۔ اسے کرنے کے لیے آپ کو کچھ تو سمجھنا پڑے گا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو گنتی کی 4 لائنیں بناتے ہیں اور ان پر اپنی انگلیاں رکھتے ہیں۔ ان کی ہر ایک انگلی گنتی کی لائن پر ہوتی ہے اور ٹھیک اس طرح نیچے کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 5 یا 6 لائنیں نیچے ہوں، اور سب سے نیچے جواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی وقت گنتی کی 4 لائنوں کا حساب کرتے ہیں اور کہیں سے 1 سے لے کر 9 تک کر سکتے ہیں۔ خیر، میں تو مشکل سے ایک ہی لائن کا حساب کر سکتا ہوں، اور میرے پاس گننے کے لیے بس ہاتھوں اور پاؤں کی اتنی ہی انگلیاں ہیں جس سے میں ایک ہی لائن کا حساب کر سکتا ہوں۔ میں اس چابی کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پایا، لیکن آپ دیکھیں، ان میں سے کچھ ہیں جن کے پاس یہ چابی موجود ہے اور یہ جانتے ہیں اسے کیسے کرنا ہے۔ اور علم کی بھی ایک کنجی ہے اس انسان کے لیے جو اس کی تلاش میں ہے۔ سائنس کی تحقیق کے لیے سائنس کی ایک کنجی ہے۔
اب دیکھیں یہاں وہ بڑی چابی ہے اور لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ جیسے یہاں کچھ عرصہ پہلے انہیں ایک ایٹم ملا اور یہ جان گئے کہ وہاں ایٹم موجود تھے اور ایٹم میں سے ذرے وجود میں آئے اور وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ دریافت کرنے میں لگ گئے اور کسی نے سوچا کہ ایٹم سے ہی سب کچھ بنا ہوا ہے، تو کاش اس ایٹم کو توڑا جا سکے تو یہ اس شے کو جو اسے تھامے ہوئے ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ایٹم ہی سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ ستون ایٹموں سے بنا ہوا ہے، آپ ایٹموں سے بنے ہوئے ہیں، گھاس، درخت اور سب چیزیں ایٹموں سے مل کر بنتی ہیں۔ خیر، اگر ایٹم کو کلی طور پر واپس موڑ دیا جائے یا اگر اس کو توڑا جا سکے اور واپس موڑا جائے تو پھر یہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اب عظیم سائنسدان یہ یقین کرتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس پر کام اور کام کرتے گئے، اور وہ گھنٹوں گھنٹے اور ہفتوں ہفتے، سالوں سال کام کرتے رہے جب تک کہ انہوں نے اس پر فتح نہ پا لی۔ میرا ایمان ہے ایسا ہی کام تھامس ایڈیسن نے روشنی پر کیا تھا۔ کہتے ہیں اس آدمی کے پاس یہ علم تھا کہ وہ بجلی سے روشنی کو بنا سکتا تھا۔ اس نے روشنی کے بلب کو ایجاد کیا تھا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو بستر پر سونے بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں سینڈوچ لیتا تھا اور اپنا کھانا کھاتا تھا اور بیٹھ کر اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ بہت پہلے کسی نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کنجی ہے جو ایک راہ کو کھول سکتی ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک شخص تھا کہ اس کے اندر کامک سٹرپس یعنی بیانیہ کارٹون بنانے کی قابلیت تھی، اور اس کا یقین تھا، اور اس کے ہاتھوں میں یہ چابی تھی، اور وہ چاہتا تھا۔ وہ کنساس میں گیا، وہ کنساس شہر کے بڑے اخبار کے ایڈیٹر کے پاس گیا اور اپنی کچھ تحریریں لے کر گیا، اور اس ایڈیٹر نے کہا، جناب آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو اس کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے مطمئن نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کے پاس یہ تھی، اور وہ بار بار واپس جاتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن ایڈیٹر نے اس سے منہ موڑ لیا۔ آخر کار وہ پھر دوسری جگہوں پر گیا اور انہوں نے بھی منہ موڑ لیا اور کہا، مسٹر تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس کا یقین تھا وہ یہ کر سکتا تھا، اور اس طرح اس کے ہاتھ میں کچھ تو آ گیا تھا۔ آخر کار اسے چھوٹی سی ایک نوکری ملی کہ ایک چھوٹا سا سکرپٹ لکھے۔ میرا خیال ہے کسی چرچ کے لیے ایک چھوٹا سا اداریہ لکھنے کا کام مل گیا تھا کہ کسی چرچ کے لیے ایک چھوٹا سا کامک سٹرپ یعنی بیانیہ کارٹون تحریر کیے، اور اس نے اپنے لیے ایک گیراج کرائے پر لیا جہاں ستانے والی ایک چھوٹی چوہیا یا چوہا رہتا تھا۔ وہاں ہر طرف اور ہر جگہ وہ چوہا دوڑتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی چادر میں گھس جاتا تھا، اور وہ اس خاص چھوٹے چوہے پر غور کرتا رہتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر مکی ماؤس کی کہانی کا جنم ہوا تھا۔ اب یہ والٹ ڈزنی کروڑ پتی آدمی بن گیا تھا۔ کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے تھامے ہوئے تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کر سکتا تھا، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی کامیابیوں کو حاصل کیا گیا ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ اسے کر سکتے ہیں۔ جب پولیو نے اس قوم پر حملہ کیا تھا، اور جیسے ہی ہم سب کو حکم دیا گیا کہ جائیں اور اس ویکسین کو لگائیں تاکہ اسے نیست و نابود کیا جا سکے، جب پولیو کا حملہ ہوا، کل میں ایک ڈاکٹر کو سن رہا تھا۔ جب میں سڑک پر گاڑی چلا کر جا رہا تھا، وہ ڈاکٹر لوئی ویل سے تھا۔ اس نے کہا، کچھ عرصہ پہلے جب اس وبا نے لوئی ویل پر حملہ کیا تھا، کہا اگر یہ لوگ وہاں کھڑے ہوتے
جہاں میں تھا اور دیکھتے 57 سانس لینے والے اشخاص ایک ہی وقت میں مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں مفلوج ہو گئے تھے اس بیماری سے جسے ہم پولیو کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ کہا میں کبھی بھی دوبارہ اس طرح کی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سائنس نے سوچا اگر پولیو جیسی بری چیز موجود ہے تو پھر اس سے لڑنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ لڑے، یہ بوٹ پہن کر سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ فائر مین تھے، انہوں نے ٹوپیاں اتار دیں اور انہوں نے بھیک مانگی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ سب کچھ کر گزریں گے، اور انہوں نے آزادی کے دروازے کی کنجی حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش شروع کر دی تھی۔ اور آخر کار پھر ایک کرسچن شخص نے جس کا نام سالک تھا اس دوائی کو دریافت کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک ایسی بیماری تھی جو داؤ لگا رہی تھی، ہلاک کرنے والی بیماری داؤ لگا رہی تھی، پر وہاں ایک چابی موجود تھی جو انسان کے لیے پھر آزادی لا سکتی تھی، اور سالک کی دوائی اس کے لیے بہت بڑا علاج تھا۔ یہی تو ہے جو چابی کر سکتی ہے۔ اس کی دوائی لائی گئی اور اب پولیو کو اس کے وسیلے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ہمت نہ ہاری تھی اور تھکے نہ تھے۔ یہ چابی کہیں تو پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی دوائی بنائی تھی کیونکہ وہ اسے بنانے کے لیے ثابت قدم تھے۔ اور یہ بری چیزیں ہیں جیسے پولیو، خناق، چیچک، یرکان، ٹیٹنس، دندل اور اسی طرح مزید ہیں۔ یہ سائنس ان مہلک بیماریوں سے دن رات لڑی جب تک انہوں نے ان کی دوائی کو تلاش نہ کر لیا تھا، کیونکہ یہ بری اور ہلاک کرنے والی تھی۔ لیکن ان سے بڑھ کر نجات کی کنجی ہے جس کی ان سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان گناہ کی جیل میں بند ہے۔ اس دروازے کی چابی بھی موجود ہے تاکہ بنی نوع انسان کو گناہ سے آزاد کیا جائے۔ عام طور پر جب ایک کنجی ایک دروازے کو کھول دیتی ہے اور جب آپ کسی چابی کو پا لیتے ہیں تو یہ کسی انمول چیز کے خزانہ کا حصول ہے، اور پھر آپ اسے کبھی بھی بند نہیں کریں گے۔ اگر اس کے بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لیکن جب بند کرنے کی ضرورت ہو تو چابی اس کام کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ قیمتی چیز تک پہنچ پاتے ہیں، اور چابی اس کام کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، یہ کسی قیمتی چیز کو کھول دیتی ہے۔ اب ہم مقدس یوحنا کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، میں ہی دروازہ ہوں، کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ دروازہ یعنی واحد دروازہ ہے۔ میں ہی راہ ہوں یعنی واحد راہ اور حق ہے اور زندگی ہوں، اور کوئی آدمی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اور جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ دشمن ہیں، یعنی چور اور ڈاکو ہیں، پس وہی بھیڑوں کا دروازہ ہے، وہی نجات کا دروازہ ہے۔ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے آپ نجات پا سکیں، بس یسوع مسیح کے نام کے وسیلے ہی نجات ہے۔ کوئی چرچ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں، صرف یسوع کا نام ہے۔ یہی وہ کنجی ہے۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ پینتیکوس کے دن پطرس نے اسے استعمال کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس دروازے میں کیسے داخل ہوا جائے، اور اس نے چابی کا استعمال کیا تھا، اور فقط ایک ہی چابی ہے، کیونکہ فقط ایک ہی دروازہ ہے۔ میں دروازہ ہوں۔ اور پطرس کے پاس اس کی چابی تھی، اور اس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے، تو تم خدا کے خزانے حاصل کرو گے۔ یہ دروازے کی چابی ہے، اور یسوع دروازہ ہے۔ فقط شفا کا ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ یسوع ہے۔
سلامتی کا ایک ہی دروازہ ہے؟ جی ہاں، میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں۔ حقیقی سلامتی کا ایک ہی دروازہ ہے۔ شاید آپ سوچتے ہوں آپ کے پاس سلامتی ہے، شاید آپ نے اپنا گھر خریدنے کے لیے کافی پیسہ جمع کیا ہو، شاید آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے اور کھانا خریدنے کے لیے کافی پیسے جمع کیے ہوں، شاید آپ نے اتنی شہرت کما لی ہو کہ لوگوں میں مشہور ہوں، لیکن جب آپ ایک رات جوتے سے پھسل کر گر جائیں گے تو پھر ایک ہی چیز آپ کو سلامت رکھ سکتی ہے، وہ یہی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو آپ کسی رات مرنے جا رہے ہیں تو پھر ایک ہی سلامتی ہے، اور وہ سلامتی یسوع ہے۔ وہ ہماری سلامتی ہے، وہی ہماری شفا ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں تمہاری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہوں۔ وہ آسمان کا دروازہ ہے، اور سوائے یسوع مسیح کے کوئی دوسرا دروازہ اور راہ نہیں ہے۔ وہ آسمان کا دروازہ ہے، اور اب یسوع ہی ان تمام چیزوں کا دروازہ ہے، اور ایمان وہ کنجی ہے جو دروازے کو کھولتی ہے۔ اب دیکھیں، یسوع خدا کے سب وعدوں کا دروازہ ہے۔ ایمان سے اس کے سارے کام پر بھروسہ کریں جو خزانہ کے ہر دروازے کو کھولتا ہے، جو خدا کی بادشاہی کے اندر ہے۔ سمجھے، چابی ہے۔ ایمان کی وہ چابی ہے جو اس کے ہر وعدہ کو کھولتی ہے۔ ایمان کی چابی یہ کام کرتی ہے۔ اس کے مکمل کر دیے گئے کام پر ایمان رکھیں۔ یہ وہ چابیاں ہیں جس پر ہم بول رہے ہیں۔ اب عبرانیوں 11 باب میں دیکھیں۔ میں نے یہاں ان کے لیے کافی کچھ لکھ رکھا ہے جو ایمان کے ہیرو ہیں۔ یہ اس دروازے کی چابی تھی جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ یہ ایمان کی وہ کنجی تھی جس نے قید خانوں کو کھول دیا تھا۔ یہ وہ ایمان تھا، یہ ایمان ہی وہ چابی تھی جس نے آگ کو بجھا دیا تھا۔ تلوار کی دھار سے وہ بچ نکلے تھے اور مردوں کو دوبارہ زندہ پایا گیا تھا۔ یہ ایمان تھا۔ زندہ خدا میں ایمان کی چابی تھی۔ یہ ان آدمیوں اور عورتوں کے ہاتھ تھے جنہوں نے ایمان کی کنجی کو تھام لیا تھا، اور وہ خدا کے کیے گئے وعدوں کو کھول سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ چابی نہیں ہے تو آپ بس دھکے ہی مار سکتے ہیں اور کبھی بھی تالے کو کھول نہیں سکیں گے۔ بس آپ اسے مارتے رہیں گے، کیونکہ چابی اور کسی بھی ٹھیک بنی ہوئی چابی پر تالے کے اندر لیورز ہوتے ہیں اور اسے خاص طرح سے بنایا جاتا ہے، اور ان چابیوں کی خاص ساخت ہوتی ہے جو ان لیورز کو گھماتی ہے، اور اگر ایک چھوٹا سا لیور بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے میں پوری انجیل پر اور خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کی قوت کو گھما کر کھولتا ہے، جو لوگوں کے لیے اس کی برکات کو کھول دیتا ہے۔ یہ دروازے کی چابی ہے جو اسے کھول دیتی ہے۔ وہ عظیم ہیرو، وہ نبی اور بائبل کے عظیم لوگ تھے جن کے پاس یہ چابی تھی، اس لیے انہوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے، آگ کی شدت کو بجھا دیا تھا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے تھے، مردوں کو دوبارہ زندہ پایا تھا، اور تمام معجزے کیے تھے، کیونکہ انہوں نے چابی کو تھام رکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام کرتی تھی، کیونکہ یہ کلام کی تخلیق شدہ چابی تھی۔ اب اگر میں ایک عقیدے کی چابی لے کر لگاتا ہوں تو میں نہیں جانتا یہ کیا کرے گی۔ اگر وہ کہتے ہیں میری کلیسیا یہ سکھاتی ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جب بائبل کچھ سکھاتی ہے تو میں ایمان کی چابی کو ہاتھ میں تھام لیتا ہوں یا اپنے دل میں رکھ لیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے یہی خدا کا کلام ہے، یہ آگ کی شدت کو بجھا دے گا، یہ بیماروں کے لیے شفا جاری کر دے گا، یہ کھوئے ہوئوں کے لیے نجات جاری کر دے گا۔ مجھے اس دروازے پر آنا ہے کیونکہ ہر چیز اس کے نام میں ہے۔ کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو
اس کے نام سے کرو، یہ جانتے ہوئے کہ جو چابی آپ کے پاس ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ یہ کلام کی بنی ہوئی چابی ہے۔ اب اگر یہ عقیدے کی چابی ہے یا تنظیم کی چابی ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرے گی، لیکن اگر یہ کلام سے بنی ہوئی چابی ہے تو یہ سب کچھ کھول دے گی، کیونکہ خدا نے ایسا فرما دیا ہے۔ اب اس میں حیرت نہیں کہ انہوں نے آگ کی شدت کو بجھا ڈالا تھا اور اسی طرح کے کام کیے تھے، کیونکہ ان کے پاس کنجی تھی۔ خدا کا پہلا اشارہ جو ان نبیوں کے لیے ہوتا تھا، اس سے کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ خدا کو ایسا نہیں کرنا پڑتا تھا جیسا وہ کبھی کبھی میرے ساتھ کرتا ہے اور مجھے بار بار بتاتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو، مجھے امید نہیں، لیکن مجھے بتاتا رہتا ہے جاؤ اور یہ کرو اور پھر تجھے ٹھوکر لگے گی، پھر جاؤ اور یہ کرو اور واپس جاؤ اور یہ پھر کرو، کیونکہ یہ تم نے ٹھیک طور پر نہیں کیا ہے۔ بس ایک ہلکا سا اشارہ ہوتا تھا، بس وہ یہ کرتے تھے کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ روح نے کہا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو پھر کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ بھائی، انہوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے، وہ تلوار کی دار سے بچ نکلے تھے، انہوں نے آگ کو بجھا دیا تھا اور باقی سب کچھ کیا تھا۔ بس خدا کے ایک ہلکے سے اشارے پر ایسا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے چابی اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی، جو کہ عظیم ایمان تھا۔ انہوں نے یہ کام خدا کے لیے کیے تھے اور کوئی بھی چیز انہیں روک نہیں پائی تھی۔ کتنی جلالی بات ہے! جیسے کہ ایک مرتبہ ایک جوان آدمی اپنے بوڑھے بھائی کے پاس آیا، جو کہ ایک خدا پرست بوڑھا آدمی تھا اور خدا کا نبی تھا، اور اس آدمی نے سنا کہ وہ مسلسل گواہی دے رہا تھا اور خدا کی بھلائی کو مسلسل بیان کر رہا تھا کہ خدا کیسا تھا اور مسیح کیسا تھا، اور اسی طرح بولتا رہا تھا۔ آخرکار اس جوان آدمی کو خدمت کے لیے مخصوص کیا جانا تھا، پس وہ اس بوڑھے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا، جناب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے جوان آدمی، پوچھ۔ اس نے کہا، کیا مسیح آپ کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی آپ بتاتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے جتنی میں بولنے کے لیے سانس لیتا ہوں۔ یہاں ہیں آپ۔ یہ کیا تھا؟ اس نے اس چابی کو حاصل کر لیا تھا۔ اس جوان آدمی نے اس بات پر کہا، اگر آپ ان باتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں، تو پھر میں اسی حقیقی یسوع کو جاننا چاہتا ہوں جیسا وہ حقیقی تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ جان گیا تھا کہ اس بوڑھے آدمی کے پاس کوئی چابی تھی جس سے وہ کھول سکتا تھا اور بند کر سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، ایک چابی ہی ہوتی ہے جو بند بھی کرتی ہے اور کھولتی بھی ہے، سمجھے؟ آپ کھول سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، جو چابی کھولتی ہے وہی چابی بند بھی کرتی ہے۔ وہ چابی ہی ہے جو کھول سکتی ہے اور بند کر سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ایسی ہی ہے، کیونکہ یہ دونوں کام کرتی ہے۔ یہ کتنی قابل رحم بات ہے کہ کلیسیا نے ہمیشہ کے لیے رویا کو کھو دیا ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ کلیسیا نے اپنے آپ کو رسومات کے آگے فروخت کر دیا تھا، جیسے ہم آج کر رہے ہیں، اور اب یہ متحد ہونے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اب رومن مذہبی رہنما اور باقی سب متحد ہونے جا رہے ہیں اور یہ اپنے پروگراموں کو بدلنے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ انہیں نہیں بدلنا تھا، لیکن یہ کسی بھی طرح بدلنے جا رہے ہیں، اور ہر ایک پریسٹ کو پوپ کا اختیار ملنے والا ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ ہو مزید اسی طرح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی قابل رحم بات ہے کہ کلیسیا
کلام کی بجائے رسومات کے لیے بک چکی ہے۔ سمجھے، یہی وہ مقام ہے جہاں ٹھیک انہوں نے چابی کو کھو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے درمیان عجیب نشان اور معجزات نہیں ہوتے ہیں جیسے ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ چابی کھو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ دروازے کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں وہاں دروازہ ہے، لیکن اگلی چیز وہ چابی ہے جو دروازہ کھولتی ہے، اور پھر دروازے کے پیچھے خزانہ ہے، لیکن یہ بے ایمانوں کی نظر سے دور ہے اور تالا لگا ہوا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، جن کا ایمان ہے اور جن کے پاس ایمان کی کنجی ہے، وہ اس دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ جی ہاں جناب، ایک مرتبہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک مشنری بھائی تھا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی افریقہ کے لیے بلاہٹ تھی۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، اس کی ایک بیوی اور 2 خوبصورت بچے تھے، تقریباً 7 اور 8 سال کی 2 لڑکیاں تھیں، اور وہ جوان آدمی ان سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک خادم تھا اور اس کے پاس اس ملک میں اچھی کلیسیا تھی، لیکن وہ اس بلاہٹ سے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ضرور ہی افریقہ جانا تھا، اور اس نے دن رات دعا کی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، اور خدا نے اس سے بات چیت کی، تجھے ضرور ہی جانا ہوگا۔ اور آخر کار وہ اس مقام پر آ گیا تھا جہاں اسے میدان میں اترنا پڑا تھا، اور وہاں اس کا جانا ضروری تھا۔ پس وہ اپنے چرچ کے مشن بورڈ کے پاس گیا اور کہا، خدا نے مجھے مشنری کام کے لیے بلایا ہے تاکہ میں روڈیسیا کے جنگل میں جاؤں، اور اس جنگل میں ملیریا کے جراثیم اور بخار اور سورج کی تپش ہوتی ہے، اور وبا اور کوڑ اور باقی سب بیماریاں اس جنگل میں تھیں۔ وہاں جا کر اسے کام کرنا تھا اور اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ پس اس نے اپنا گھر اور باقی سب کچھ بیچ دیا تھا، اور مشن بورڈ نے اسے پرکھا اور انہوں نے کہا، کیا آپ پر یقین ہیں؟ اس نے کہا، میں پر یقین ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، جناب، کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی 2 خوبصورت لڑکیاں ہیں اور آپ کی ایک حسین اور جوان بیوی ہے؟ اور اگر آپ ایسا کریں، آپ کیوں نہیں پہلے جا کر دیکھتے کہ وہ کیسی جگہ ہے اور پھر واپس آ جائیں؟ اس نے کہا، نہیں، خداوند نے مجھ سے بات کی ہے۔ او، یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے کہا، خداوند نے مجھے بلایا ہے، اور میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی کلیسیا کو اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن خداوند نے مجھے اس جنگل کے لیے بلایا ہے۔ اور اس نے کہا، جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی لڑکیوں کو یلو بخار یا بلیک واٹر بخار ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ہی رات میں مر سکتی ہیں؟ اور اسے مختلف لوگوں کا حوالہ دیا کہ وہ اپنے بچے کھو بیٹھے تھے۔ ان چھوٹے بچوں کو وہاں لے کر جانا مناسب نہیں، کیونکہ ان بیماریوں کا علاج وہاں پر نہیں ہے۔ اور کہا، کوڑ کے بارے میں سوچیں، آپ کی پیاری بیوی اور 2 بچیاں ہیں، اور وہاں پر کوڑ ہے اور سورج کی تپش اور باقی ان سب چیزوں میں آپ انہیں لے کر جائیں گے۔ کہا، کیا آپ کو خوف نہیں آتا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی خطرناک جگہ پر لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہ جوان مشنری وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کے گالوں پر سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مڑا اور کہا، میرے بھائیوں، میرے پاس خدا کی بلاہٹ کی رویا ہے۔ اس نے کہا، اگر خدا نے مجھے افریقہ کے لیے بلایا ہے تو میرا خاندان اور میرے بچے دنیا کی کسی بھی جگہ سے زیادہ افریقہ میں محفوظ رہیں گے۔ آمین۔ یہ کیا تھا؟ اس کے پاس اپنی بلاہٹ کی کنجی تھی، اس کا اس پر ایمان تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کیا ہی دلیرانہ بیان ہے۔
جب میں نے پہلی بار اسے سنا تھا تو میرا دل جھوم اٹھا تھا۔ دیکھیں، اگر خدا نے مجھے افریقہ کے لیے بلایا ہے تو میرے بچے اس طاعون اور ہر بیماری سے وہاں پر دنیا کی کسی بھی جگہ سے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے پاس کنجی تھی اور یہی ہے جو اسے درکار ہوتا ہے۔ جب آپ کو وہ کنجی مل جاتی ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، کوئی شک نہیں اور کوئی سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر آپ کو اس کے بارے میں کسی سے بھی کچھ پوچھنا نہیں پڑتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک جانتے ہیں، جب چابی آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کا آغاز کیا ہے اور آپ جانتے ہیں دروازہ کھلنے جا رہا ہے۔ آپ نے چابی کو چیک کر لیا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جب آپ اس میں لیور لگائیں گے تو دروازہ بہت ہی آسانی سے کھل جائے گا۔ کاش کہ کلیسیا بس چابی کو تھام لے۔ اگر کلیسیا صرف ایمان کی کنجی کو حاصل کر لے تو پھر ہم کوئی بھی دروازہ کھول سکتے ہیں، چاہے بیماری ہو، چاہے وبا ہو یا کوئی بھی کیس ہو، تو ہمارے لیے سب کچھ کھل سکتا ہے۔ کاش کہ ہم صرف اس چابی کو حاصل کر لیں۔ یہ اس آدمی کی بلاہٹ کی کنجی تھی۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کو ذاتی گواہی سناتا ہوں۔ مجھے یاد ہے اب سے تقریباً 15 یا 17 سال پہلے کی بات ہے، جب خداوند نے مجھے وہاں دریا پر کھڑے ہوئے کہا تھا، جب وہ اس آگ کے ستون میں آیا تھا جس کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہے، اور اس نے مجھ سے بات کی اور اس نے کہا تجھے یہ پیغام ساری دنیا میں لے کر جانا ہے۔ اور مجھے یاد ہے گرین مل پر جب اس نے مجھ سے بات کی تھی اور میں نے جا کر پاسٹر کو بتایا اور اس نے بتایا اور کہا بلی اس رات تم نے کیا کھایا تھا؟ تمہیں ایک ڈراؤنا خواب آیا ہوگا۔ اس نے کہا تم واپس اپنے کام پر چلے جاؤ، تم پبلک سروس کمپنی میں کام کرتے ہو، تمہاری نوکری اچھی ہے، واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنے کام پر دھیان دو بیٹے۔ کہا تم نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور تم نے ضرور کچھ کھایا ہوگا، مگر میں اس سے ذرا سا بھی پریشان نہ ہوا تھا۔ جب میں نے شفائیہ عبادات کو شروع کیا تو آپ میں سے بہت ساروں کو میرا اس صبح کا پیغام یاد ہوگا جب داؤد جاتی جولیت سے مقابلہ کرنے گیا تھا۔ میں نے اس پر منادی کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا اس جدید سائنس کے دنوں میں جب کہ ہمارے پاس ہر قسم کی میڈیکل ریسرچ موجود ہے اور ہمارے پاس اعلیٰ ڈاکٹر موجود ہیں، اس لیے کلیسیا الہی شفا جیسی چیز کو سالوں سال سے بھول چکی ہے، اور تم ان جیسے بڑے جباروں کا کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ کیسے تم میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور یہاں کے پینتی کوسٹلوں اور باقی سب کا مقابلہ کر پاؤ گے جو اسے برسوں سے بھول گئے ہیں اور اپنی رسومات میں چلے گئے ہیں؟ کیسے تم بغیر کسی تنظیم کے اور بغیر کسی پشت پناہی کے یہ کر پاؤ گے؟ تم یہ کیسے کرو گے؟ بل کسی بھی طرح اس بات سے بھی میں ذرا سا بھی نہیں گھبرایا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ایک کنجی تھی۔ میں نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا، آپ یہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا۔ میں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے، خدا نے مجھے بلایا ہے اور مجھے ضرور ہی جانا ہے، کیونکہ یہ خدا کی بلاہٹ ہے۔ میں کنجی کو پکڑے ہوئے تھا، اس نے مجھے بلایا تھا، اس نے مجھے دکھایا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے اس کی حضوری دیکھی جب اس نے مجھے حکم دیا تھا اور چابی وہاں تھی۔ پاسٹر صاحب نے کہا 7ویں جماعت کی پڑھائی کو لے کر تم منادی کرو گے اور بادشاہوں اور حکمرانوں پر دعا کرو گے؟ میں نے کہا یہ اس کے کلام کے مطابق ہے۔ لگ بھگ پچھلے سال اسی وقت یا 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے جب میں یہاں کلیسیا میں آیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ خداوند خدا نے مجھے ایک رویا دی تھی کہ شکار کے لیے جاؤں، اور میں ایک
ایک جانور کو تلاش کر رہا تھا جس کے اوپر 42 انچ کے سینگ ہونے تھے، اور جانور کو تلاش کرنے کے لیے واپس اس راہ پر جا رہا تھا۔ وہ کہاں پر لیٹا ہوگا اور کس حالت میں ہوگا؟ میں واپس اسی راستے سے جا رہا تھا، اور میں نے ایک سلور ٹپ ریچھ کو مارنا تھا، اور میں کسی خاص مقام پر پہنچا تھا، اور میں نے ایک آدمی سے بات کی تھی، اور اس نے کہا میں کسی ایسے جانور کو نہیں جانتا جو ایسا دکھائی دیتا ہو، اور جہاں تک رہی بورے ریچھ کی بات، تو میں نے ایک بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا لیکن کہیں نہ کہیں تو اسے ہونا ہے۔ پس اس نے کہا ہم تو ریچھ کے علاقہ میں بھی نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بھیڑوں کے لیے اوپر درختوں تک ہی جا رہے ہیں۔ خیر، میں اس کے ساتھ بڑھتا چلا گیا تھا، اور میں دوسرے دن اسی مقام پر چلا گیا تھا، بالکل اسی جگہ پر جہاں خداوند نے کہا تھا، اور وہ جانور وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ پس میں نے وہاں جا کر اس جانور کو دبوچ لیا تھا، اور جب کہ ہم اس کی چمڑی اور سینگ اور باقی سب کچھ الگ الگ کر رہے تھے تو اس نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور 3 دن پہلے جب ہم کیمپ سے نکلے تھے تو آپ نے مجھے بتایا تھا جب آپ اس راستے میں مجھے ملے تھے کہ آپ فلاں فلاں جانور کو ماریں گے، اور بورا سلور ٹپ ریچھ ہونا تھا۔ میں نے کہا یہ خداوند یوں فرماتا ہے تھا۔ کہا میں شک نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی مرگی کا روگی تھا، اور آپ نے اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک بار جب آپ یہاں اوپر آئے تھے اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکا شفا پا جائے گا، اور میں نے فلاں کام کیا تھا اور وہ شفا پا گیا تھا۔ اس نے کہا لیکن اب بھائی برینم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں پورے راستے میں اس پہاڑ کو دیکھ سکتا ہوں جہاں وہ ٹمبر لائن ہے، وہاں گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، اور کوئی پتھر بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیریبو موس بھی تقریباً 2 انچ اوپر ہے، ٹمبر لائن سے اوپر، بلکہ 1 میل یا اس سے بھی زیادہ ٹمبر لائن سے اوپر ہے۔ اس نے کہا مگر وہ ریچھ کہاں سے آ جائے گا؟ میں نے کہا خدا یہوہ یری ہے، اگر اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک ریچھ ہوگا تو پھر وہاں پر ریچھ ہوگا۔ اس پہاڑ پر پہنچنے میں تقریباً ہر آدھے میل یا کچھ زیادہ کے قریب وہ کہنے لگ پڑتا تھا۔ اس نے کہا بھائی برینم کیا یہی ریچھ کے آنے کا وقت ہے؟ میں نے کہا فکر مت کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اور جب ہم تقریباً 500 گز کے اندر ہی تھے جہاں وہ گھوڑے تھے تو ہمیں آرام کرنا پڑا، کیونکہ ہم ان بھاری سینگوں کو اپنی کمر پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اور اس نے واپس ادھر ادھر دیکھا، اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے دل میں کچھ سوچ رہا تھا۔ دیکھیں اس نے اس کی امید کی تھی کہ ریچھ وہاں ہوگا، لیکن اس کے پاس کنجی نہیں تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، خدا کے فضل کے وسیلے اس نے مجھے کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہاں سلور ٹپ ریچھ ہوگا تو میرے پاس چابی موجود تھی۔ میں نے اس پر تھوڑا سا بلکہ ذرا سا بھی شک نہیں کیا تھا۔ میں اس کی طرف گھوما اور میں نے کہا برڈ وہ یہیں کہیں ہوگا، اور جیسے ہی میں مڑا وہاں وہ ریچھ تھا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر، اور وہ ٹھیک ہماری اوپری طرف آدھے میل کی دوری پر تھا۔ اس نے اینک اتار دی۔ اس نے کہا بلی بس میری مدد کرو، سلور ٹپ خاصا بڑا ریچھ ہے، دیکھیں وہ چابی، وہ ایک رویا ہے، اور خداوند کے کلام کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ آج رات کلیسیا کی ضرورت تعلیم نہیں ہے، آج رات کلیسیا کی ضرورت تنظیم نہیں ہے، آج رات کلیسیا کی ضرورت عقیدہ نہیں ہے، آج رات کلیسیا کی ضرورت کلام کے دروازے کی چابی ہے۔ دیکھیں مسیح دروازہ ہے اور وہ کلام ہے۔ زندہ خدا کے کلام پر
ایمان رکھیں جو ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اے خدا ہمیں وہ چابی بخش دے، ہمیں وہ کنجی عطا کر دے۔ عبرانیوں 12واں باب کہتا ہے جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا دیتا ہے دور کریں۔ یہاں پر کہا گیا ہے گناہ، اور گناہ بے اعتقادی ہے۔ دیکھیں بس ایک ہی گناہ ہے اور وہ بے اعتقادی ہے، اور گناہ کا مطلب ہے نشانے سے ہٹ جانا۔ جیسے آپ بندوق چلاتے ہوئے نشانے سے ہٹ جاتے ہیں، بہتر ہے کہ اپنا نشانہ ٹھیک کر لیں۔ دیکھیں کیونکہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، آپ نشانے سے ہٹ گئے ہیں۔ دیکھیں واپس آ کر پھر سے اس پر کوشش کریں۔ سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ واپس مڑیں، آپ نشانے سے ہٹ گئے ہیں۔ جب آپ ایک مسیحی بننا چاہتے ہیں اور چرچ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ نشانے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ ایک مسیحی بننا چاہتے ہیں اور آپ پر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے چھڑکا جاتا ہے تو آپ نشانے سے ہٹ جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ واپس آئیں۔ آپ اپنے ہدف پر نہیں پہنچ پائیں گے، آپ دنیا کی طرح بکھر جائیں گے۔ بس ایک ہی چیز ہے جو آپ کو کامل طریقے سے پکڑ سکتی ہے، وہ انجیل ہے، بائبل ہے، کلام ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین دونوں ٹل جائیں گے لیکن خدا کا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ بس چابی کو تھامے رہیں اور کلام پر ایمان رکھیں، اور ہر ایک لفظ پر ایمان رکھیں اور کسی بات پر شک نہ کریں، تو آپ ہر ایک دروازے کو کھول سکتے ہیں اور ان برکات کو لے سکتے ہیں جو آپ اور خدا کے درمیان آپ کے لیے موجود ہیں۔ میری یہ دعا ہے خدا چابی حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ آئیں اب ہم اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکائیں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم آج رات تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نجات کے لیے چابی مہیا کی ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو نے ہمیں بچا لیا ہے، اور اس چابی کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اے خدا ہمیں ایمان دے تاکہ ان میں سے ہر ایک الفاظ کو لیں جو تیری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لیور ہیں اور یہ چابی یسوع ہے۔ میرا مطلب ہے یسوع وہ دروازہ ہے اور چابی ایمان ہے جو ہر ایک لفظ کو چھوتی ہے اور کھول دیتی ہے۔ یہ اس چھوٹے چھوٹے لیور کو نیچے گھماتی ہے اور ہم اس برکت کے اندر جا سکتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہمیں وہ چابی عطا کر تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ خدا کے سب وعدوں پر ایمان رکھ پائیں اور ہمارا ایمان کبھی بھی ناکام نہ ہو، اور ہم تیری خدمت کر سکیں اور ان کی بھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بے اعتقادی کے ہر گناہ کو بخش دے۔ خداوند ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے بنے رہیں۔ اب ہم پاک عشاء کی میز پر آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے آسمانی باپ کہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ ہم رفاقت کی خوشی اور خدا کی میز میں شرکت کر سکیں۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے بھائی بہن، اگر آپ کے پاس بادشاہی کی کنجی ہے، دروازے کی کنجی ہے، نجات کی کنجی ہے، تو خدا دروازہ کھولنے میں آپ کی مدد کرے اور یسوع اندر آ جائے اور آپ کو وہ سب چیزیں عطا کرے جن کی آپ آرزو رکھتے ہیں۔ اب کچھ دیر کے لیے اس سے پہلے کہ ہم عشاء بانی کے لیے کلام کو پڑھیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات عشاء بانی کے لیے ہے، اور جب ہم اس میز پر آتے ہیں تو یہاں آنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے ہم اپنے ہاتھوں میں ایمان کی چابی تھامے رکھیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس اس دروازے کو کھولنے کے لیے چابی نہیں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو پھر خداوند کی میز پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ جو کوئی نامناسب طور پر
اسے کھاتا یا پیتا ہے تو وہ اس کے کھانے پینے سے اپنے اوپر سزا لاتا ہے اور خداوند کے بدن کو حقیر جانتا ہے۔ اب یہ سچ بات ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ آج قومی عشائر بانی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تمام چرچز عشائر بانی کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے قومی عشائر بانی کا دن ہے، اور میرا خیال ہے یہ مناسب ہوگا کہ عشائر بانی لینے سے پہلے 2-4 باتیں کی جائیں، اور اگر پاسٹر صاحب چاہے تو کلام کو پڑھنے کی تیاری کرے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی میز پر آئیں۔ اب یہ عشائر بانی اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 10 منٹ لوں گا۔ یہ عشائر بانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بائبل کی تعلیم میں سب سے زیادہ زیر بحث رہی ہے۔ یہ ان کی ابتدائی کلیسیا میں سب سے پہلے زیر بحث آنے والی بات تھی، اور آج پروٹیسٹنٹ، ایپسکوپیلین اور میتھوڈسٹ اور بہت سارے پروٹیسٹنٹ چرچز خوشی سے کیتھولک یعنی رومن کیتھولک تعلیم کو قبول کرتے ہیں، اور یہ عشائر بانی کو چھوٹے ٹکڑے کو لیتے ہیں، لیکن یہ اتفاق کرتے ہیں کہ پریسٹ یا خدام کو شادی شدہ ہونا چاہیے۔ کیتھولک کئی بار ان کی عبادت اور کانفرنس میں متفق ہوئے ہیں، یہ اس پر متفق ہیں، اور مختلف دعاؤں پر اور دوسری ایسی چیزوں پر بھی متفق ہوں گے، اور پروٹیسٹنٹ چرچ اس پر اتفاق کرے گا، اور کیتھولکزم اور وغیرہ وغیرہ موجود ہیں، تاکہ چھوٹا سا آلٹر یہاں ہو اور چھوٹا سا آلٹر وہاں ہو، اور کیتھولک چرچ یہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن جب کبھی عشائر بانی کی بات آتی ہے تو یہاں پر یہ کھو جاتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے جس نے تاریخ کو پڑھا ہے، لیکن تو بھی میں اس طرح سوچتا ہوں، اس سے دور جانے کے لیے ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے قبول کروں، آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کیتھولک کلیسیا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ ابتدا میں رسولی پینتی کوسٹل چرچ تھا؟ یقیناً تھا۔ یہ چرچ کی پہلی ابتدا تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ کلام کو نکالتے جا رہے ہیں اور رسومات کو ڈالتے جا رہے ہیں، اور اگر پینتی کوسٹل کلیسیا 100 سال اور اپنا وجود قائم رکھ پاتی ہے، اور جس طریقے سے یہ اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آج کی کیتھولک کلیسیا سے بڑھ کر بائبل سے دور ہو جائے گی۔ جب کیتھولک چرچ نے اسے تھاما تھا تو کئی 100 سال اس سے دور جانے میں لگ گئے تھے۔ جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو 300 سال ابتدائی کلیسیا سے رومن کیتھولک کلیسیا بننے میں لگ گئے تھے، اور وہ الجھ گئے تھے اور بڑی بڑی ہستیوں کو اور باقی چیزوں کو اندر لے آئے تھے۔ ایک بات کو نکال دیا تھا اور دوسری بات کو اندر شامل کر دیا تھا، ایک بات کو برخاست کر دیا تھا اور دوسری کو شامل کر دیا تھا، اور غیر قوموں کے بتوں کو لے کر مسیحی بت بنا ڈالے تھے، اور مزید اسی طرح کیا تھا، اور بس یہ سمجھوتا کرتے گئے، اور آج تک انہیں کیا ملا؟ بس رومن کیتھولک چرچ ملا، اور پروٹیسٹنٹ پینتی کوسٹل چرچ جس کا آغاز 50 سال پہلے ہوا تھا، اور جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا وہیں سے یہ گر گیا۔ یہ آج سے لے کر 100 سال بعد کیتھولک چرچ سے بھی بری حالت میں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن دیکھیں یہ گر چکے ہیں اور سیدھا تنظیم میں چلے گئے ہیں، اور یہ اس پر اور اس پر اور دوسری سب باتوں پر سمجھوتا کر رہے ہیں، اور اس مقام پر جا کر دیکھیں تو یہ ٹھیک پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن عشائر بانی کو دیکھیں، اسے خداوند کا کھانا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ اسے صبح میں لینا پسند کرتے ہیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ یہ اس کا صبح کا ناشتہ تھا، اور اب کیسے یہ لوگ اسے خداوند کا کھانا کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے شام کا کھانا کاٹ دیا ہے اور نکال دیا ہے، جسے کہا جاتا ہے ڈنر،
कैसी बेवकूफ़ी है, ये शाम का खाना है। अब बाइबल के वक़्त से हमेशा इस पर बहस होती रही है। ये तब भी ज़ेर बहस था। लोगों ने खुदा के खाने को गलत समझा था। जब वो मेज़ पर आते थे तो पौलुस ने करंथियों के लोगों को बताया कि तुम खुदावंद की मेज़ पर आते हो और पीते हो। देखें, उसे उस वक़्त गलत समझा गया था। उसने कहा, अगर तुम्हें खाना ही है तो घर पर खाओ। और एक दूसरी बात जिसे गलत समझा गया था, ये क्या थी? गुनाहगार और एक आदमी गुनाह में जी रहा था और वो आकर इशायरबानी ले लेता था और इसे ठीक तौर से समझा ना गया था। एक आदमी अपनी सौतेली माँ के साथ हम बिस्तरी करता था और कलीसिया ने उसे उसके बारे में बताया था, फिर भी वो मेज़ पर इशायरबानी ले रहा होता था और उनके दरमियान तफरके थे और फिर भी वो इशायरबानी ले रहे होते थे। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम गैर कौमों की तरह चल रहे हो और यहाँ तुम्हारे दरमियान ठकराव है, जिसे खास कर कैफा के घर में और वगैरह वगैरह कहा, तुम गैर कौमों की तरह चलते हो। देखें, इसे गलत समझा गया था। इशायरबानी को हमेशा गलत समझा गया है। अब मैं इस पर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन हमें इस इशायरबानी को लेना है और पाँव धोने हैं। अब देखें, बस कुछ तंजीमों को छोड़कर उन्होंने पूरी तरह से पाँव धोने को निकाल दिया है और बहुत सारे पेंटिकोस्टल पूरी तरह से इसे छोड़ चुके हैं। समझे, ये अब भी बाइबल में मौजूद है और बस इसी तरह लिखा गया था। समझे, अब रोम इसे इशायरबानी नहीं कहता, वो इसे मास कहते हैं, बल्कि होली मास कहते हैं। वो इशायरबानी नहीं लेते हैं, वो एक मास लेते हैं और ये मास है और एक मास इशायरबानी के हकीकी मैनों को ख़त्म कर देता है। मास का मतलब है उम्मीद रखना। वो एक मास इस उम्मीद के साथ लेते हैं कि मास लेने के वसीले खुदा उनके गुनाह मुआफ़ कर देगा, क्योंकि ये समझ कर लेते हैं कि ये मसीह का हकीकी बदन है, जिसे प्रीस्ट मसीह के खून और बदन में बदल देता है। ये लेते हुए वो ये उम्मीद करते हैं कि ये करने से खुदा उनके गुनाह मुआफ़ कर देगा। ये एक मास है। प्रोटेस्टेंट इसे कहते हैं इशायरबानी। इशायरबानी का मतलब है शुक्रगुजारी करना। ये प्रोटेस्टेंट हैं और कैथोलिक एक मास लेते हैं और मास में उम्मीद करते हैं कि खुदा उनके बुरे कामों को मुआफ़ कर देता है। प्रोटेस्टेंट शुक्रगुजारी करते हुए इसे लेते हैं कि खुदा ने पहले ही इशायरबानी में सब कुछ कर दिया है। उसके साथ इशायरबानी का मतलब है कि उसने पहले ही सब कुछ कर दिया है। कैथोलिक उम्मीद में है कि ये हो चुका है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं ये तो पहले ही हो चुका है। कैथोलिक सोचते हैं कि उनके गुनाह मुआफ़ किए जाएंगे और प्रोटेस्टेंट इकरार करते हैं कि उन्हें मुआफ़ कर दिया गया है और वो आज़ाद हैं। और इशायरबानी खुदा के साथ एक रफ़ाकत है और हम ये उस उम्मीद में नहीं लेते हैं कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, बल्कि मुआफ़ हो चुके हैं, क्योंकि एक उम्मीद करता है और दूसरा ईमान रखता है। एक उम्मीद करता है कि वो ठीक है और दूसरा जानता है कि वो ठीक है। समझे, एक दूसरा है जो उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये कहाँ खड़ा है, और दूसरा जानता है कि वो दुरुस्त है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा ने ऐसा फरमा दिया है और ऐसा है। यही फ़र्क है। इसलिए जब आप सिर्फ उम्मीद कर रहे होते हैं तो आपको गौर करना चाहिए, लेकिन जब आप जानते हैं तो फिर आगे बढ़ें। देखें, फिर आप खुदा के साथ रफ़ाकत में होते हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं इन्हें मुआफ़ कर दिया गया है और वो ये जानते हैं। कैथोलिक मास लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उन्हें मुआफ़ किया जाएगा। ये बस ऐसे है जैसे एक भीख मांगने वाला उम्मीद कर रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा। देखें, दूसरा भीख मांगने वाला शुक्रगुजारी कर रहा है जो कुछ उसे मिल चुका है।
دونوں ہی بھیک مانگنے والے ہیں، لیکن ایک مانگ رہا ہے اور امید کر رہا ہے اسے مل جائے گا، اور دوسرا مانگنے والا جانتا ہے اسے یہ مل چکا ہے اور اس کے لیے وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ فرق ہے، یہ عشاء ربانی ہے۔ جی ہاں جناب، ایک معافی کی امید کر رہا ہے اور دوسرا جانتا ہے کہ معاف ہو چکا ہے اور اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے۔ بس عشاء ربانی مسیحیوں کے لیے ہے جو خدا کے روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اب نئے جنم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف پاک روح پانا ہے۔ اب یاد رکھیں، اب دیکھیں، بہت سارے اس طرح سکھاتے ہیں۔ میں کسی کو نہیں جانتا جو اس طرح سکھاتا ہو۔ جیسے بزرگ بھائی اورگن برائٹ ایک رات یہاں پلپٹ سے کہہ رہے تھے، سمجھے، لیکن نیا جنم صرف پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہے۔ کلام اس طرح نہیں کہتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میرا نظریہ یہی ہے، سمجھے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ بپتسمہ یسوع مسیح کے نام کے الفاظ میں دیتا ہوں، لیکن نئے جنم کے لیے نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، پینتی کوسٹل یونائٹڈ پینتی کوسٹل چرچ نئے جنم کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیتا ہے۔ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں پطرس نے کہا، پہلے توبہ کرو۔ پانی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ چرچ آف کرائسٹ اسی طرح منادی کرتا ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں توبہ خدا پرستی کا غم ہے۔ توبہ کا مطلب ہے واپس مڑنا، واپس جانا، کیونکہ آپ نشانے سے ہٹ گئے ہیں۔ پھر سے شروع کریں، پہلے یہ کریں، اور آپ کا پانی کا بپتسمہ صرف بیرونی اظہار ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے آج رات یہ کلیسیا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور میں یہاں یہ جاننے نہیں آیا کہ یہاں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ مجھ پر یہاں نکتہ چینی بھی کی گئی تھی جب میں نے یہاں تالاب پر ایک شخص کو بپتسمہ دیا تھا، اور وہ بوڑھا شخص تھا، اور میں اس کے پاس گیا تھا۔ وہ بہت اچھا بوڑھا شخص تھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے پورے خاندان کو مسیح میں لاؤں، اور اب وہ سب مسیحی ہیں۔ یہ بزرگ بہت ہی اچھا بوڑھا آدمی تھا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ بس میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، پاپا، آپ ایک مسیحی کیوں نہیں بن جاتے ہیں؟ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں ایک مسیحی بن جاؤں گا جب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ پاپا، آپ ادھر ادھر دیکھیں جب تک آپ کو کوئی بہت اچھا شخص نہ مل جائے، اور جب مل جائے تو مجھے بھی بتائیں، کیونکہ میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مسیح کسی اچھے شخص کو بچانے نہیں آیا تھا، وہ تو برے شخص کو بچانے آیا تھا۔ جب آپ سوچتے ہیں آپ اچھے ہیں تو پھر وہ آپ کو بچانے نہیں آتا ہے، وہ انہیں بچانے آیا ہے جو جانتے ہیں کہ وہ برے ہیں، سمجھے۔ مسیح گناہ گاروں کو بچانے کے لیے ہوا تھا، سمجھے۔ اور میں نے کہا، پاپا، ٹھیک یہاں پر ایک لکیر موجود ہے۔ اس نے کہا، دیکھیں، میں سگریٹ پیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں نے انہیں چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سگریٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا، خیر، جب میں نے کہا، اس کے بارے میں بات مت کریں، اسے چھوڑ دیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھو، کیا ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ کہا، یقیناً میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہا، میرا خیال ہے کہ میں اتنا ہی مضبوطی سے ایمان رکھتا ہوں
جتنا آپ رکھتے ہیں بھائی برینم۔ میں نے کہا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اسی خدا نے اپنی حد پار کی اور مجسم ہو گیا اور یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان رہا تاکہ وہ انسان کو بچائے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ ایمان رکھتا ہوں، وہ میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے ہوا، سمجھے؟ جی ہاں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ اس طرح ہے، ہم سب یہاں ایک بڑی عمارت میں ہیں اور ہم جیل میں ہیں، اور میں اس کونے میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے جیل سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ میں اس کونے پر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیل سے مجھے نکالنے میں میری مدد کرے گا، کیونکہ ہم سب ایک جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پس ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے اور بدی میں صورت پکڑی ہے اور جھوٹ بولتی ہوئی دنیا میں آیا ہے۔ وہ آغاز ہی سے ایک باغی ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک دن پوچھا اور کہا بھائی برینم دیکھیں، کیا آدم اور ہوا میں اور ان کی آج کی نسل میں فرق ہے؟ وہ ننگے تھے اور چلتے پھرتے تھے، کیا ہمارے بدن بھی اسی طرح ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں جناب، ہم گلہریوں کے شکار سے واپس آ رہے تھے، بھائی فریڈ اور میں تھے اور کچھ اور لوگ تھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہوا اس طرح کی عورت نہیں ہوگی جیسے اس کی بیٹیاں ہیں، اور آدم اس طرح کا مرد نہیں ہوگا جس طرح آج اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بہت سے معاملات میں ہوں گے، لیکن سارے جسمانی معاملات میں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ان کی ناف نہیں تھی، وہ تخلیق کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے بھی جڑے ہوئے نہیں تھے، اور جب تک دنیا میں پیدا ہونے والی ہر ایک جان پر یہ شے موجود ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ آغاز ہی سے بے وفا ہے۔ یہ درست ہے۔ میں نے کہا یقیناً ان میں فرق ہے، ان کی ناف نہیں تھی، وہ دنیا میں آنے کے لیے کسی عورت سے جڑے ہوئے نہیں تھے، دیکھیں خدا نے انہیں تخلیق کیا تھا۔ اب میں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک انسان اس جیل میں ہے۔ پاک کون ہے؟ وہ کون ہے جو جسمانی خواہش کے وسیلے پیدا نہیں ہوا تھا؟ وہ کون ہے جو دوسروں کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کون ہیں، ہم سب ایک قید میں ہیں، لیکن خدا اپنی مخلوق میں سے ایک کی طرح بن گیا اور جسمانی ملاپ کو پرے کر کے آ گیا اور پاک خون کے وسیلہ اپنے آپ کو مجسم کیا اور اسی خون کے وسیلے ہمیں نجات بخشی۔ میں نے کہا کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں پاپا؟ اس نے کہا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا مسیح آپ جیسے برے شخص کے لیے ہوا، اب اسے کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، آپ اس لائق نہیں ٹھہر سکتے ہیں، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ واحد وہ صرف آپ کو یہ دیتا ہے، کیا آپ اسے قبول کریں گے جو اس نے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ آپ کو جہنم سے دور رکھے؟ اس نے کہا میں یہ کروں گا۔ اس نے کہا کاش کہ میں سگریٹوں سے چھٹکارا پا جاؤں۔ میں نے کہا سگریٹ اپنی فکر خود کرے گا، آپ بس، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی قانون پرست نہیں ہوں، میں فضل پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ میں نے کہا کیا آپ اس پر پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے پورے دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر کیا آپ اسے اس بنیاد پر قبول کریں گے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں، لیکن وہ اکیلا اس لائق ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو مت دیکھیں، اسے دیکھیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس واحد ہستی کو دیکھیں جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے۔
اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ اس لائق ہے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے، تو پھر اسے قبول کریں جو کچھ وہ آپ کو دیتا ہے۔ اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اور میں نے اسے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا تھا، اور وہ یہاں سے چلا گیا اور جا کر سگریٹوں کو نیست کر دیا تھا۔ کچھ ہفتوں پہلے میں اس کے گھر گیا تھا، اور ایک رات میں نے ایک رویا دیکھی کہ ایک سدا بہار درخت ہے جو کٹا ہوا ہے، اور وہ الٹا پڑا ہوا ہے، اور اس پر تختوں کو ٹھوکا گیا ہے، اور ٹھیک آخری تختہ دھیان دینے والا تختہ ہے، اور وہ تختہ ٹھیک نیچے سے اور آخر سے اس طرح باہر نکلا ہوا تھا، اور وہ درخت وہیں سے ٹوٹا تھا۔ اور ایک آواز نے کہا تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، یا تجھے یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پاپا کوکس گر پڑے تھے اور ان کی پیٹھ یہاں سے زخمی ہو گئی تھی، اور پس اگلی صبح وہ اس کے لیے سگریٹ لائے، اور وہ بستر پر تھا اور سگریٹ کی خواہش اس میں سے نکل چکی تھی، اور ہفتے گزر چکے ہیں اس نے ایک بھی سگریٹ نہیں پیا ہے، اور ذرا سی بھی خواہش نہیں کی ہے، اور نہ ہی مانگی ہے، سمجھے؟ اور میں نے اسے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، بلکہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ سگریٹوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ بورے ہو گئے تھے، اور اب وہ ایک بھی اپنے قریب رکھنے نہیں دیتا ہے۔ پہلی بات کو پہلے رکھیں، اچھا بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ کا آغاز ہی برائی کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک الگ کرنے والی لکیر موجود ہے، اور تمام بنی نوع انسان ایک طرف ہیں۔ اب دیکھیں، جب میں نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ میرے ماں باپ کے درمیان پاک نکاح کا بندھن تھا۔ میری ماں کے رحم میں ایک انڈا تھا، اور میرے باپ کے گدود میں بلڈ سیل تھا، اور اس خون کے خلیہ میں میری زندگی تھی، نہ کہ میری ماں کے انڈے میں، بلکہ میرے باپ کے بلڈ سیل میں تھی۔ اور جب خون کا خلیہ اپنی ٹھیک جگہ پر چلا گیا تاکہ انڈے سے ملے، اور جب ایسا ہو گیا تو قدرت نے خدا کے حکم کو مانا تاکہ میرا بدن وجود میں آ جائے، اور پھر میں نے ایک نسل انسانی میں جنم لیا، اور مجھے ایک موقع ملا تاکہ میں بنی نوع انسان کی طرح ایک دانش مند شخص بن سکوں، تاکہ گاڑی کو چلا سکوں اور وہ کام کر سکوں جو انسان کرتے ہیں، چل سکوں، بات کر سکوں، ایک گاڑی چلا سکوں، اور مزید اسی طرح کر سکوں۔ اور مجھے یہ سب کچھ دیا گیا تھا کیونکہ میں نے ایک انسانی خاندان میں جنم لیا تھا، اور ایک انسان ہوتے ہوئے انسانی سمجھ دی گئی تھی۔ اب دیکھیں، جب میں خدا کے خاندان میں پیدا ہوا تھا تو میں خون کے وسیلے پیدا ہوا تھا، اور اس خون نے مجھے زندگی دی، اور پھر اس کے بعد میں نے مسیح میں جنم پایا، اور پھر اس نے مجھے پاک روح اور قوت کا بپتسمہ دیا تاکہ میں خدا کا بیٹا بن جاؤں۔ اب بالکل جس طرح میں چل سکتا ہوں، انسانوں کی طرح بول سکتا ہوں، انسانوں کی طرح اپنی گاڑی چلا سکتا ہوں، دیکھیں یوں ہی جب میں پاک روح پا لیتا ہوں تو میں قوت کو پاتا ہوں تاکہ بدروحوں کو نکال پاؤں، نئی زبانیں بولوں، انجیل کی منادی کروں، بیماروں کو شفا دوں، کیونکہ میں نے بپتسمہ لیا ہے، جنم نہیں بلکہ بپتسمہ لیا ہے۔ وہ بالا خانہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور سب اس کے نام سے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے پاک روح کا بپتسمہ پا لیا تھا اور خدمت کی قوت آ گئی تھی۔ آمین۔ آپ ابدی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ نے ایمان کے وسیلے نئے جنم کو پایا ہے۔ یسوع نے مقدس یوحنا 5:24 میں کہا ہے، جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ صرف پاک روح نہیں، یہ ابدی زندگی ہے، کیونکہ اس نے خدا کے خاندان میں جنم لیا ہے، اور پھر پاک روح کا بپتسمہ ایمان کی حکمت کے ساتھ حاصل کیا ہے تاکہ انجیل پر ایمان رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔
اور ٹھیک طرح سے اس پر عمل کرے، آمین۔ پھر وہ خدا کے بیٹے کی طرح کام کر سکتا ہے، پھر وہ بدروحوں کو نکال سکتا ہے۔ یسوع نے کہا، یہ نشان ان میں ظاہر ہوں گے، سمجھے؟ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، ہلاک کرنے والی چیز بھی پی جائیں گے۔ دیکھیں، ایسا شخص پاک روح کی قوت حاصل کرتا ہے تاکہ یہ کام کرے۔ اب دیکھیں، جب وہ جانے کو تھا تو اس نے کہا، میرے لیے بہتر ہے کہ میں دور چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہیں جاتا تو پھر پاک روح نہیں آئے گا، سمجھے؟ جب وہ دوبارہ آتا ہے تو وہ گناہ آلودہ دنیا کو ملامت کرتا ہے اور راست بازی سکھاتا ہے اور آنے والی باتیں بتاتا ہے، یعنی رویائیں۔ وہ ان باتوں کو لے گا جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں اور تم پر ظاہر کرے گا۔ وہی کلام ہے جو آیا ہے۔ پاک روح کے بپتسمے کے بغیر کوئی شخص کلام کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے اس نے پاک روح کا بپتسمہ پایا ہے اور کلام کے ٹھیک ہونے پر جھگڑا کرتا ہے تو پھر ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ پالوس نئے عہد نامے کا نقاد تھا۔ اس وقت ابھی نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا۔ پالوس یعنی ساؤل مسیحیت پر نکتہ چینی کرتا تھا، اور جب اس نے پاک روح پا لیا تو وہ 3 سالوں کے لیے آسیا میں چلا گیا تاکہ کلام کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا تھا جو کہ عظیم استاد تھا۔ اور پھر وہ 14 سالوں کے بعد واپس آیا اور وہ یروشلم میں پطرس سے ملنے چلا گیا اور اس بات کو دیکھا کہ یہ وہی کلام تھا جو انجیل کے وسیلے آیا تھا، وہی خدا تھا جس کی پطرس نے پینتیکوس کے دن منادی کی تھی اور انہیں بتایا تھا، توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو۔ اور اسی بات کو پاک روح نے پالوس پر ظاہر کیا تھا، اور اس نے انہیں اعمال 19ویں باب میں بتایا تھا، کیونکہ انہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا تھا اور کہا، تمہیں دوبارہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا ہوگا، سمجھے؟ دیکھیں، پاک روح ٹھیک کلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور یہ ایمان ہے جو ہر بید کو کھول دیتا ہے، آمین۔ بائبل پہلا یوحنا 5:7 میں کہتی ہے، آسمان پر گواہی دینے والے 3 ہیں، باپ، کلام جو مسیح تھا اور پاک روح ہے، یہ تینوں ایک ہیں۔ اور زمین پر بھی 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، پانی، خون اور روح۔ یہ تینوں ایک نہیں ہیں، لیکن یہ تینوں ایک بات پر متفق ہیں۔ اب آپ کے پاس بیٹے کے بغیر باپ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس بغیر پاک روح کے بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہیں، لیکن اگر بغیر تقدیس کے راست باز ہو سکتے ہیں، اور آپ بغیر پاک روح کے تقدیس حاصل کر سکتے ہیں، اور تقدیس لہو کے وسیلے ہے، اور لہو کے وسیلے زندگی آتی ہے، سمجھے؟ اور پاک روح خدا کی قوت ہے۔ دیکھیں، وہ قوت کلیسیا کو دی گئی ہے۔ تم پاؤ گے کیا قوت کو؟ اعمال 1:8، جب پاک روح تم پر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، نہ کہ تم دوبارہ جنم لو گے۔ جب پاک روح تم پر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، پھر تم یروشلم، یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے، سمجھے؟ تم پاک روح پانے کے بعد قوت پاؤ گے، لیکن پہلے تمہیں پاک روح پانا ضرور ہے، اور یہی خدا کی قوت ہے۔ دیکھیں، تاکہ ظاہر کیا جائے اور ثابت کیا جائے، آپ ہیں جیسے آپ ایک انسان تھے، اور آپ نے بولنا اور چلنا سیکھا اور وہ کام سیکھے جو ایک انسان کرتا ہے۔ جب آپ پاک روح کا بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ قوت دی جاتی ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں جیسا عمل کریں۔ کوئی حیرت نہیں کہ یہ لوگ آج اسی طرح عمل کر رہے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے، تو یہ کبھی بھی پاک روح سے نہیں بھرے تھے۔ اگر یہ بھرے ہوئے ہوتے تو ان کا عمل الگ ہوتا،
یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، لیکن یسوع نے کہا ہے تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ اس لیے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ تو بس ساری گڑبڑ ہے، سمجھے؟ لیکن حقائق پر واپس آ جائیں۔ اب اگر آپ ٹھیک چلتے ہیں اور مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم آج رات آپ کو خداوند کی میز پر دعوت دیتے ہیں۔ بے شک آج پورے ملک میں عشائر بانی کو لیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ الگ طریقے سے لیتے ہیں اور کچھ کسی اور طریقے سے لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسے ٹھیک لینے کا طریقہ ہے کہ کلام کی پیروی کریں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کلام میں کیا تھا۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہوگا۔ کیا آپ کے پاس آپ کی بائبل ہے بائی نیول؟ اب بائی نیول کلام کو پڑھیں گے۔ بائی نیول کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 23ویں آیت سے شروع کرتے ہیں اور باقی تمام آیات کو پڑھتے ہیں ایڈیٹر۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا اسے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہمیں سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ بائی نیول کہتے ہیں خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے۔ یہ ہمیشہ ہی سے پاک چیز ہے اور مقدس چیز ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں خاموشی سے اپنے سروں کو دعا میں جھکانا چاہیے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آئیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہم جیسی نالائق مخلوق پر رحم کرے جو اس عظیم مقدس چیز کو لینے جا رہے ہیں، تاکہ خداوند کی موت کا اظہار کریں۔ بھائی برینم رک کر خاموشی سے دعا کرتے ہیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ اس اقرار کی دعا کو ہم تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہمارے باپ تیرے سنہری مذبح پر اپنی قربانی یعنی یسوع مسیح کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم اسی کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب میرا خیال ہے کہ ایلڈر اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور وہ آئیں گے اور چرچ کے لوگوں کو قطار با قطار عشائر بانی کے لیے لائیں گے اور اس گیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے مرتے ہوئے برے، تیرا قیمتی لہو اپنی قوت کو کبھی نہیں کھوئے گا۔ جب تک خدا کی ساری کلیسیا بچائی نہ جائے پھر مزید گناہ نہ ہوگا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ پرفضل اور پاک یہوہ اور عظیم قادر مطلق باپ، اپنی برکات اپنے لوگوں پر بھیج دے جو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اب ہم اس عشائر بانی کو تیرے حضور لاتے ہیں۔ یہ انگور جو پک چکے ہیں اور خادموں کے ہاتھوں نے انہیں ایک ساتھ مسلا ہے اور اسے ہر طرح سے میں بنایا گیا ہے، اور اسے ہم تیرے حضور لائے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے خون کی نمائندگی کر سکے۔ اے باپ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اس میں کو
اس مقصد کے لیے پاک کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور ہونے دے کہ جو کوئی بھی اس مے کو اپنے بدن کے لیے لیتا ہے اسے اس سے صحت، قوت اور نجات ملے۔ خداوند یہ بخش دے، ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ بائبل کہتی ہے جب اس نے روٹی توڑی اور اسے برکت دی اور کہا اسے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا گیا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور جب ہم اس چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے کو لیتے ہیں جو کہ کوشر روٹی ہے اور بغیر خمیر کے تیار کی گئی ہے، یہ مسیحیوں نے بنائی ہے کیونکہ یہ مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا مسیح کے شاگردوں کے زمانے میں بھی تھا یا ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں تھا کہ ان چیزوں کو لیا گیا تھا اور عشاء کو تیار کیا گیا تھا۔ آخری عشاء پر یعنی مسیح کی آخری عشاء تیار کی گئی تھی، اور بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد تھے جنہوں نے لوگوں کے لیے یہ خدمت سر انجام دی تھی۔ اور آج ہمارے جدید زمانے کے شاگرد ہمارے چرچ کے بھائی ہیں، یہ شاگرد ہیں جو لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس روٹی کے حصے کو لیں اور ان لوگوں کو دیں۔ اور اب جب آپ اس روٹی کو لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ برے کو ظاہر کرتی ہے، اور کئی سال پہلے جب اسرائیل کے برے کو آگ پر بھونا گیا تھا اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھایا گیا تھا تو لوگوں نے اس سے قوت پائی تھی، اور ان کے جوتے نہ ٹوٹے اور ان کے کپڑے کبھی نہ پھٹے اس پورے سفر میں جب تک وہ موعودہ ملک میں نہ پہنچ گئے تھے۔ خدا ہمیں اچھی صحت دے تاکہ ہم خوشی سے اس کی خدمت کرتے رہیں جب تک ہم اس موعودہ ملک میں پہنچ نہ جائیں جس کا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ پرفضل آسمانی باپ، جیسے کہ میں آج رات پاک پوتر اپنے خداوند کے بدن پر بول رہا ہوں جس میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہوئی ہے، اور جب میں اس بدن کے بارے میں تصور کرتا ہوں تو وہ مسلا گیا اور توڑا گیا اور خون بہہ رہا تھا، اور اس کی کمر اور اس کی پسلیوں پر اوپر سے لے کر نیچے تک کوڑے مارے گئے تھے۔ جبکہ میں سوچتا ہوں یہ ٹوٹی ہوئی اور ماری ہوئی روٹی اس کو ظاہر کرتی ہے، اس سے ہمارے دلوں میں پھر یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اے خداوند، ہم آج رات اپنے دلوں کو تیرے مذبح پر رکھتے ہیں۔ اے خدا، ہمیں معاف کر دے اور ہونے دے یہ ٹوٹی ہوئی روٹی جیسے ہی ان کے منہ کے اندر جاتی ہے تو تیرے خادم پہچان جائیں کہ یہ تیرا بیش قیمت بدن ہے جو کچلا گیا تھا اور گھائل کیا گیا تھا، اور تیرے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی ہے۔ خداوند یہ بخش دے، اس کوشر روٹی کو اس کے مقصد کے لیے پاک کر دے۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ بس 1 منٹ پکڑیں۔ یہ عشائر بانی بس قریب والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسیحی ایماندار کو خداوند کی میز پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ رفاقت کریں۔